देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मिशन कश्मीर, अफवान इम्तिहान और एहतिसाब, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। हमारे यहाँ इंतखाबात किसी इम्तहान से कम नहीं होते। सियासी जमातों का इम्तहान, वोटर्स और सपोर्टर्स का इम्तहान और सबसे बढ़कर इलेक्शन कमीशन का इम्तहान। ये इम्तहान उस वक्त ज्यादा सख्त हो जाता है जब इंतखाबी मुहिम में गाली गलोच होती है, एक दूसरे के किरदार पर हमले होते हैं, गोली चलती है, तशद्दुद होता है और इल्जामात ही इल्जामात लगते हैं। आजकल ये इम्तहान आज़ाद कश्मीर में जारी है। आज़ाद कश्मीर का इम्तहान इसलिए भी मुनफरिद होता है कि कश्मीर और कश्मीरियों के साथ हमारा जज्बाती रिश्ता है। इस इंतखाबी मुहिम का रुख मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम की तरफ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून कश्मीर के इस इम्तहान में फेल हो रही है। मरियम नवाज कश्मीर में खड़े होकर सिर्फ इमरान खान को टारगेट कर रही हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि मरियम नवाज ने अपनी तकरीरों में हजारों कश्मीरियों के कातिल नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं लिया? आखिर क्या मजबूरी है कि कश्मीर की इंतखाबी मुहिम से मकबूजा कश्मीर ही गायब है? आखिर क्या मजबूरी है कि मरियम नवाज आरएसएस नजरियात की मुजम्मत तक करने से घबराती हैं? आखिर क्या मजबूरी है कि कश्मीर में 5 साल हुकूमत के बाद भी मरियम नवाज के पास अपनी कारकर्दगी बताने को कुछ भी नहीं है? अब दूसरी तरफ इमरान खान ने उज्बेकिस्तान में नरेंद्र मोदी के आरएसएस नजरियात पर गहरी चोट करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कश्मीर में अपने खिताबात में भी उन्होंने मकबूजा कश्मीर की बात की, मोदी के जुल्म की बात की, कश्मीरियों की कुर्बानी का जिक्र किया, उनकी आजादी की बात की, लेकिन वो भी अपनी तकारीर में नवाज शरीफ और मुखालिफिन पर तनकीद किए बगैर नहीं रह सके। आखिर हमारी सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम के लिए इल्जामात का सहारा क्यों लेना पड़ता है? आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल एजाज अवान साहब ने। हमारे साथ सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं और सीनियर सहाफी और तज्जियाकार उमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। सर, आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम आपके सामने है। सर, कभी सियासत, खिदमत और इबादत हुआ करती थी, आजकल तो लगता है कि गाली और कारोबार बन गया है। एक भुट्टो को गद्दार कह रहा है, दूसरा इमरान खान को कश्मीर फरोश कह रहा है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं सर, और अब यही ट्रेंड फॉलो होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पारा साहब के दोनों मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम अर्ज़। गुजारिश है, आपने जो फरमाया ना, खिदमत और इबादत उस वक्त होती जिस वक्त पैसे में लूट मार नहीं होती थी, लोग मकसद के लिए आते थे, असेंबलियों में कानून साजी के लिए आते थे। आपने अपने इंट्रो में फरमाया अब इम्तहान हो गया, इलेक्शन नहीं। अदब एहतराम के साथ इम्तहान नहीं हुआ। इम्तहान में तो टू दी पॉइंट जवाब दिया जाता है और उसके हिसाब से आपकी मार्किंग होती है, अच्छे नंबर। अब जंग हो गई है, जंग में दुश्मन को तबाह करना मकसद होता है जी। मेरे लिए सारे सियासतदान काबिल एहतराम है। डू यू थिंक ये मुनासिब बात है कि मकबूजा कश्मीर में खड़ा होकर कहें कि भारत की झोली में हम कश्मीर डाला है जी? यार, कश्मीर कोई टॉफी है जो मैं, आप या कोई भी शख्स, कोई भी हुक्मरान, मौजूदा इमरान खान साहब का तो अल्लाह ना करे मैं तर्जमान नहीं हूं कि मैं उनकी कोई जाके दे देगा। ये पॉसिबल नहीं है। 5 साल से खुद मोहतरमा मरियम नवाज की कश्मीर में है। मजा तो तथ्य था कि वो कहती कि इन 5 सालों में कश्मीर हमने इतने स्कूल बना दिए, इतने अस्पताल बना दिए, इतनी शायराएं बना दी, इतने लोगों को रोजगार दिए। अब ये सियासत मुकाबला कारकर्दगी का नहीं, एक दूसरे पर गुलाजत उछालने का है। वो जैसे गालबन अली अमीन गंडापुर साहब ने भट्टो को गद्दार फरमा दिया, बता दिया। अब बताए यार, मेरे और आपके पास किसी को खुदा ना भट्टी साहब, फिर ये आसान काम है कि किसी हुक्मरान को बदतरीन साबित करना हो तो आप उस पर मुल्क फरोशी और गद्दारी का इल्जाम लगा दें, किसी और इल्जाम की जरूरत ही नहीं है। और क्या ये सियासी कारकुनान भी इतने आदी हो गए हैं जबान की कि इसके बगैर वो मोटिवेट ही नहीं होते? सर, मैं माफी चाहता हूँ, ना हमारी कल्चर थी। मैंने को 12-13 इलेक्शन कवर की हैं। अब बदकिस्मती है, जो क्यादत है ना, क्यादत वो गलाजत पसंद हो गई है। अदब एहतराम से मुझे पता है सारी सियासी, अल्लाह का शुक्र है कि दोनों आपने एनालिस्ट बनाया, वरना एक सियासी जमात का कोई भी होता मेरे गले पड़ जाता। जब आपके पास काम अच्छा करने के लिए ना, दिखाने के लिए ना हो, आप कानून साजी ना कर सके, आप करप्शन में
कमी ना कर सके, आपका जिंदगी का मकसद सिर्फ इक़्तिदार से चिमड़ना और अपोजिशन का मसला सिर्फ करप्शन से बचना हो, सिर्फ करप्शन से बचना हो, जो करप्शन को बुरा ही ना समझे, तो अब मुकाबला गंदगी बराए गंदगी है। मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खासा सारे सियासतदान गंदे हैं, कितने सियासतदानों में केस चल रहा है। ठीक, अच्छा भट्टी साहब, अभी आपने मरियम नवाज का भी बीच में जिक्र किया, तो इसी कैंपेन में उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को जेल में कत्ल करने की साजिश की गई और इदारों को उनके खिलाफ, सारे इदारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। फिर आपने कहा कि ये मरियम नवाज जो हैं, इनको ये इशारा किया गया है और जल्द शहबाज शरीफ भी इस तरह की जबान में बात करेंगे या इस तरह की जबान बोलेंगे। सर क्यों, क्या शहबाज शरीफ की दाल नहीं गली है? FIA से डर गए हैं, कोई और रास्ता नहीं है? पारस लगता है मुझे बड़ा आवाज करती है। मैं कह रहा था आजकल कुछ और अदारे मेरे पीछे लगे हैं, मुझे लग रहा है आप खबरें देते हैं ना। नवाज साहबा ने मरियम नवाज साहबा ने ये जो गुफ्तगू नैरेटिव दोबारा चेंज किया, पहले शहबाज साहब ने जाना, तो मेरी खुद बात हुई है, अगर वो अब कहे ना कहे, फिर मरियम का, नवाज शरीफ साहबा का, इसाक डार साहब का, शहबाज साहब की एक टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा हम इमरान खान के जो मर्जी कर ले, इसे रेस्क्यू करने वाले आके कर जाते हैं। चाहे उन्होंने उसमें जो जिक्र किया है, मैं ये मरियम साहबा इनकार कर दें, उनका राइट है नवाज शरीफ साहब कि इसने वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ एतमाद की तहरीक का जिक्र हुआ, इमरान खान के एतमाद के वोट का जिक्र हुआ, पंजाब में हुकूमत तब्दीली का वोट हुआ, इस सब पे बजट पे हुआ। उन्होंने कहा हम जितना इमरान को डैमेज करते हैं, इमरान को चखलाना पीछे कोई इशू नहीं है। ठीक, असल जो इसके पीछे ताकत है, जो अवाम की ताकत, आप समझती हैं, अवाम की ताकत से वोट आते हैं। और मरियम नवाजा बदकिस्मती है, लालच, हवस, इक्तदार में मुल्क की वकार को भी मजरू करने से बाज नहीं आती। कश्मीर फरोश, यार कश्मीर मरियम साहबा का भी उतना है जितना आपका है, कहा जाता जितना उमर चीमा साहब का है, जितना शहबाज शरीफ को FIA ने बड़ा डरा दिया है। अब कोई रास्ता नहीं है उनके पास। आपने कहा वो अब इसी जबान में वो भी बात करेंगे, वो तो अभी गायब है आजाद कश्मीर कैंपेन से। जितनी मरियम ने ऑफ द रिकॉर्ड, सीधी ऑफ द रिकॉर्ड बात है, मुतरक कर दी है, सियासत को गर्म कर दिया है, इमरान खान को खुद जाना पड़ा है, तो मकसद तो उनका हासिल हो रहा है। क्योंकि जो शहबाज शरीफ है, जब से FIA ने उनकी इंसल्ट की है ना, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने जिस बंदे ने उनकी जमानत करवाई थी, वो तो अदालतों से आई, उसे शिकवा किया जी आप मुझसे इस तरह तजलील करा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं हम इसे काउंटर चेक करेंगे। ये मैं क्योंकि FIA बीट मैंने 25 साल की FIA कहती है हम तो कॉफी पूछते हैं, हर सवाल के जवाब में वो अपनी कारकर्दगी बताते हैं। नहीं, और रिजवान को लगवाया किसने? वो सारी उम्र ASP लाहौर रहा, उसका अगर मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, उसके सारे तफ्तीशी इस्तिहासा पढ़ दे तो जो चोर की सजा मेरी सजा, सारे तफ्तीशी जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया, उससे पहले FIA का तरीका होता है, पहले इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन और फिर मुकदमा। ये तो लैंड हुआ पर्चा इस्लामाबाद से, रिटा राइटिंग ऑन दी वॉल। राइट, अच्छा जनरल साहब, आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन आप भी देख रहे हैं, क्या वहाँ पे सिर्फ सियासत हो रही है या आपको लगता है कि कश्मीर पे जो हमारा नैरेटिव है उसको भी नुकसान पहुँच सकता है इससे? क्योंकि दोनों तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं सर, कोई एक मजलूम नहीं है, ये नहीं कह सकते किसी एक के साथ ज्यादती हो रही है। थैंक यू पारस। देखिए बात यह है कि ये तो एक रियलिटी है कि हमारी सियासत में सब्सटेंस, आर्गूमेंट, बयानिए और लैंग्वेज ज़वाल पजीर है। और जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है या बड़े पिछले डेकेड से होती आई है, अगर आप नवाज शरीफ का चोटी जरीं वाला खिताब सुने, जिस तरीके से जिन अल्फाज में उन्होंने बेनज़ीर को मुखातब किया था कि अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली औरत, वो अभी भी सॉर्ट आपके पास पड़ा होगा। उस वक्त से अली बाबा 40 चोर वह पेट फाड़ेंगे, लटकाएंगे, घसीटेंगे। अनफॉर्चुनेटली नया नहीं है कुछ, ये नया कुछ भी नहीं है। नैरेटिव को जहाँ तक नुकसान पहुँचाने का, नोबडी टेक्स देम सीरियसली। इंटरनेशनल कुव्वतें इनके इस बयानिए को, उन्हें पता है ये लफाजी है, ये कीचड़ उछाला जा रहा है, इंतखाबात में वोट लेने के लिए एक दूसरे को लेट डाउन किया जा रहा है। वो इमरान खान को कश्मीर फरोश कह रही है, ये कह रहे हैं आर्टिकल 370 इमरान खान खत्म किया तो उसमें इमरान खान की मर्जी शामिल थी, आपको ऐसा लगता है? देखिए गॉड नोज बेटर कि वो क्या कहाँ से ये आर्गूमेंट लेके आती हैं, क्या कर रही हैं। 370 और 35A में मेरे ख्याल में जितना फॉर्मली जिस पोजीशन को इमरान खान रेजिस्ट कर रहा है, कोई भी हो, पॉलिटिकल लीडर हो या मिलिट्री लीडर हो, कश्मीर का इशू ऐसा नहीं है कि इसे यूनिलैटरली या
کوئی ایک پارٹی اس کا آکے لیکن رزلٹ نہیں نکل رہا نا خان صاحب کی کوششوں کا بھی کہ انہوں نے ہر فورم پہ اس کو اجاگر رزلٹ کیا ہے. اتنا نکلنا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پلیبسٹ کروانا ہے یونائٹڈ نیشن نے, اور یونائٹڈ نیشن میں جو 5 ویٹو پاورز بیٹھی ہیں ٹھیک ان میں سے 1 or the other اس کو ویٹو کر دے گی, اور وہ نہیں ہونے دیں گے جب تک اس ریجن میں ان کے اپنے اسٹریٹجک مفادات کا دفاع ہونا ہے. جس طریقے سے انہوں نے ہندوستان کو ابھی استعمال کرنا ہے, اس استعمال کی وجہ سے ہندوستان کو وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ اس کو 100 قتل معاف کرتی مودی کی, اس کے ظلم و ستم کی, اس کے فیشزم کی. لیکن آپ نے 2 باتیں کہیں. بھٹی صاحب نے وہی کہا, یا تو وہ پچھلے 5 سالہ فاروق صاحب کی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی لے کے لوگوں کے پاس جائیں, اور یا اگر کشمیر پہ بات کرنی ہے تو وہاں جو مظالم ہو رہے ہیں, جو سٹیٹس تبدیل کیا گیا ہے, جو ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے, یا جو ان کے گھر میں آ کے مہمان بن کے شادی پہ مبارکباد دے کے پنک پگڑیاں تبدیل کر کے چلے گئے, تو ان کو کس منہ سے تنقید کریں گی؟ ایک بات میں بھٹی صاحب سے بھی پوچھی, سر آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ مریم نواز نے کہا کہ میاں نواز شریف کو جیل میں قتل کرنے کی سازش کی گئی, اداروں کو استعمال کیا گیا, پھر ساتھ ساتھ وہ فوجی جوانوں کی بھی تعریف کرتی ہیں. تو کیا وہ کنفیوز ہیں آپ کے خیال میں, یا پھر وہ جان بوجھ کر فوجی افسروں کو جوانوں سے الگ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, ایک شوشہ انہوں نے چھوڑنا ہوتا ہے, چھوڑ دیا. قتل کرنے کی سازش, اتنا بڑا وہ شخص ہے جو جیل میں قید ہے, اور قتل کرنے والے چاہیں تو قتل نہیں کر سکیں گے. کیوں کوئی قتل کرنا چاہے گا؟ بتانا تھا نا اگر ایسی کیوں کوئی قتل کرنا چاہے گا؟ اور یہ ایشو آج الیکشنوں میں کیوں اٹھا ہے؟ یہ کسی عدالت میں کیوں نہیں کیا یہ کیس؟ ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسی سازش بے نقاب ہوئی تھی یا ان کے علم میں آ گئی تھی تو they should have gone to the court. ٹھیک, آج تک کورٹ میں تو قتل کی سازش گئی نہیں, انتخابات میں نکل آئی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک نان سیریس ماحول ہے الیکشن کا. وہ کہہ رہی ہیں دھاندلی کا بھی الزام وہ لگا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب الیکشن قریب ہوتے ہیں تو پھر پارٹیز کے اندر توڑ پھوڑ ہوتی ہے, اور جان بوجھ کے یہ کروایا جاتا ہے اپنی من پسند پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے یا حکومت میں لانے کے لیے. 2001 میں باپ پارٹی بنائی گئی. چھانگا مانگا میں کیا ہوا تھا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا جو بھی الیکشن ہوتا ہے تو پارٹیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور خاقان عباسی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ ہم بہت ماہر ہیں الیکشن چرانے میں. تو کرتے ہیں, یہ انتخابات چوری ہوتے ہیں اور پولیٹیشین ہی کرتے ہیں. اشارہ کہیں اور ہے ان کا ویسے نہیں, وہ کہنے کو جس کو دل ہے کہتے رہیں. چور خود اگر کر کے چوری اشارہ کسی اور طرف کر دے تو اس کی اپنی مرضی. عمر چیمہ صاحب, آپ بھی آزاد کشمیر الیکشن کیمپین کو دیکھ رہے ہیں. سر, عمران خان سے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں سیاسی طور پہ, لیکن ایک ایسا شخص جس کی کپتانی میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا ہو, جس نے حکومت میں آئے بغیر یہ نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم جیسے تحفے پاکستان کو دیے ہیں, کیا وہ کشمیر فروش ہو سکتا ہے؟ ویسے سودا کر سکتا ہے کشمیر کا؟ لیکن دوسرے جو ہیں وہ کس طرح کشمیر فروش ہو سکتے ہیں؟ الزامات پہلے انہوں نے لگائے, نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے. کس نے لگائے؟ نہیں, یہ تو الزام جو ہیں پچھلی گورنمنٹ میں بھی لگتے ہیں, عمران خان صاحب بھی لگاتے ہیں. پہلے بھی وہ بلاول نے لگائے تھے, مودی کا یار کا نعرہ. ایگزیکٹلی, جو مودی کا یار ہے, غدار ہے, یہ الزام تو لگتے آئے ہیں. تو لہٰذا میں تو خیر کوئی بھی نہیں سمجھتا. میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی ادھر پالیٹیشین ہے یا جس کے اس ملک میں سٹیکس ہیں, اور پی ایم ایل این کے بھی سٹیکس ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی سٹیکس ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ہیں, جے یو آئی ایف کے بھی ہیں, اور دوسری پارٹیز کے بھی ہیں. تو لہٰذا انہوں نے اگر لیٹ سے کہ اگر وہ انڈیا کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں, انہیں کیا ملے گا؟ کیا انہوں نے انڈیا میں جا کے پرائم منسٹر بننا ہے یا پاکستان میں بننا ہے؟ تو یہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, اگر کوئی ایسا چاہے گی بھی تو وہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے, یعنی کہ وہ اس کو کبھی بھی خان صاحب کے کیا سٹیکس ہیں؟ خان صاحب کی بھی تو میرا جینا مرنا پاکستان میں, میری تو جائیداد ہے. میری بات سنیں, خان صاحب کے بچے باہر ہیں, ٹھیک ہے, وہ اکیلے ہی ادھر ہیں نا پاکستان میں. دوسری چیز, خان صاحب جو ہے نا ان کی تقریریں بڑی موٹیویشنل قسم کی ہوتی ہیں. کل وہ تقریر کر رہے تھے جی کہ جو ہے نا رول آف لا جب تمام شہریوں کے لیے ہوتا ہے تو تب ملک ترقی کرتا ہے. اور جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو ان کے ساتھ وہ گنڈا پور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, جن کو چیف الیکشن کمشنر نے ادھر سے کہا ہے جی کہ آپ آزاد کشمیر بدر کیا بدر ہوتا ہے یا کیا کہتے ہیں, یعنی کہ ادھر سے آپ چلے جائیں. وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تقریریں کر رہے ہیں, جنہوں نے قانون پہ عمل کرانا ہے وہ ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یعنی کہ ادھر ہمارے ہاں جو چیز چلتی ہے وہ تقریریں ہیں, تو وہ ہمارے ہاں اچھے اچھے مقرر موجود ہیں. باقی جو دوسری بات ہے نا نفرت کی سیاست کی, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو نفرت ہے بکتی ہے. یعنی کہ ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ محبت جو ہے یعنی کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا, یہ نہیں,
محبت سے زیادہ نفرت بکتی ہے. اچھا میں پچھلے دنوں اسی پہ نا ایک ریسرچ بھی پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا کے جی وہ آپ نے لکھا نا سوشل میڈیا سیاسی مخالفین کے خلاف نفرت پھیلانے کا ذریعہ بن گیا آپ کا اسٹوری. اور یہ ہے کہ یہ میرا کلیم نہیں ہے, آبزرویشن میری ضرور ہے, یہ دنیا میں ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, میری آبزرویشن ضرور تھی, لیکن یہ ہے کہ اس پہ انہوں نے کافی ریسرچ کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا یعنی کہ جو بندہ یعنی کہ میں ایک اگر میں یہ بات کروں نا جی کہ فلاں میں یہ اچھی بات ہے, فلاں میں یہ بری بات ہے, یا فلاں میں یہ, لوگ کہتے ہیں یار گل سیدھی سیدھی کر, وہ فلاں بندہ کرپٹ ہے یا نہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ لوگ جو ہے نا یعنی کہ وہ بڑی اس کی ذمہ دار سیاسی قیادت بھی ہے نا کہ وہ پبلک گیدرنگز میں اس کا ایسی زبان استعمال کرتے ہیں میں ایک دوسرے کے خلاف. جو ٹرمپ ہے نا, ٹرمپ کے سپورٹر پہلے بھی امریکہ میں موجود تھے, انہیں ایک لیڈر چاہیے تھا, وہ ٹرمپ کی شکل میں مل گیا جو کہ نفرت کو ابارے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے پاس چلے گئے, وہ سپورٹرز فالوورز سوشل میڈیا پہ وہی کام کریں گے. یہ جو ہے نا یہ ایک نفرت کے جو وپاری ہیں وہ ہر ملک میں موجود ہیں. اصل میں یہ ہے کہ انہیں قیادت چاہیے ہوتی ہے. جب قیادت کو جیسے مودی مل گیا, ایگزیکٹلی قیادت جب ملتی ہے یعنی کہ وہ جو ہے یعنی کہ آپ کے اس طرح کے کوئی ناکردہ قسم کی محرومیاں جو ہیں یعنی کہ وہ بھی آ جاتی ہیں. وہ بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یعنی کہ میں آ گیا ہوں نا, یعنی میں ہوں نا, ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں جو ہیں اس طرح کی چیزیں سیل ہوتی ہیں. اور الٹیمیٹلی امریکہ میں اس حد تک تقسیم آئی ہے ٹرمپ کے دوران کہ جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ہیں نا انہوں نے ایک دوسرے میں شادی کرنی چھوڑ دی. اچھا بھٹی صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا بھائی آزاد کشمیر میں نون لیگ کی 5 سال حکومت تھی, آپ بتائیں آپ نے کتنے ہاسپٹلز بنائے, اسکول کالجز, سڑکیں بنائی, آپ نے کیا کیا وہاں پہ. ان کی پوری کیمپین آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں لگتی کہ اسی کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال یعنی کہ سارے یہ کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ تو آبویسلی آئیڈیلی بات تو اسی پر ہونی چاہیے. یہ جو ایک پریزیڈنشل ڈیبیٹ کا بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے یا ایک لیڈرشپ کا کہ یہ جو اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں تو وہ اپنا پروگرام لے کر آئیں. میں ایک چیز میں آپ کو ذرا میں وضاحت کر دوں کہ میں نا کچھ عرصہ میں نے نیو یارک ٹائم کے ساتھ کام کیا, تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک لیڈر کو انڈورس کرتے ہیں جی کہ فلاں پریزیڈنٹ کے لیے اچھا کینڈیڈیٹ ہے. میں نے کہا جی کہ یہ تو ایک بڑی کلیئر لائن ہو جاتی ہے جی کہ فلاں نیو یارک ٹائم نے فلاں کو سپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی اس کے پیچھے ایک وزڈم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کی انفارمیشن تک ایکسیس دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے, تو ہم جو ہے نا دونوں یا 3 جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں ہم ان کو انٹرویوز کرتے ہیں, ان کے جو دعوے ہیں ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا یہ عملی طور پہ یہ چیزیں کیسی ممکن ہیں. تو جس کا ایک عملی طور پہ ایک عملیت کے قریب تر پروگرام لگتا ہے نا, ہم اس کو ایک عوام کی نظر میں بھی پروپیگیٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس چیز پر بات نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو ہے نا ایک جگت بازی کا مقابلہ ہوتا ہے کہ جی فلاں نے بڑی جگت, اس نے جی جواب بہت اچھا دیا ہے, ٹھیک ہے, بات ادھر تک رہتی ہے, جو اصل ایشوز ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. خدا نخواستہ کشمیر دیکھیں 25 تاریخ کو اب الیکشن ہے, اگر اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو گیا, دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں, تو پوری دنیا کیا کہے گی, کیا پیغام جائے گا کہ جو ہم اب مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت الزام لگاتا ہے وہی ہم آزاد کشمیر میں ہماری سیاسی قیادت دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے. نہیں تو کشمیر میں یعنی کہ کشمیر کیا پاکستان میں بھی تو الزام لگتے ہیں, کشمیر میں لگ جائے گا. 2018 میں بھی لگے تھے, تو ابھی تک دنیا جو ہے دنیا کی نظر میں تو پاکستان دنیا میں کیا یہ آلریڈی یہ میسج آ رہا ہے کہ پاکستان میں کبھی دھاندلی نہیں ہوئی, کہ جو وہ کشمیر میں دیکھ کے لوگ پریشان ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ تو بزنس ایز یوزول والی بات ہے, یعنی کہ اور اس کے علاوہ کیا ہے, یعنی کہ جو ہار جائے گا یعنی کہ وہ دھاندلی کا الزام لگائے گا. اچھا بھٹی صاحب ذرا تھوڑا سا آگے چلیں, ایک اور اہم ایشو ہے سر, آپ اس پہ اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر دیں, ورنہ میں پھر آگے چلوں. اچھا تو ایک تو پارا صاحب نے فرمایا محترم مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کو جیل میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی. مریم نواز صاحبہ آپ کے پروگرام میں آ جائے, جتنی BBIP جیل نواز شریف نے کاٹی ہے, ایک پرائم منسٹر آپ کو یاد ہوگا ملک کا عمران خان, امریکہ کہہ رہا تھا میں جا کے اے سی اتروا دوں گا, وہ اے سی نہیں اتر سکا. اور یار جن کا پھل آسٹریلیا سے آتا تھا, جن کے دبانے والے گھر سے جیل میں آتے تھے, جو رات کے اندھیروں میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں من پسند لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے, اسے جیل میں کون مروا سکتا یار. پاکستان کی ہسٹری میں ایک قیدی کا نام بتائیں, ایک قیدی کا جس کو آفیشل اجازت ملی ہو بیرون ملک علاج کرانے جائے, مجرم ہو, جو مجرم قیدی اس کو کہتے ہیں جسے سزا ہو جائے, اسے جیل میں, ان کو جیل میں مروانا ہے. اور جیل میں تو ان کی ٹھنڈی تتی ہوا کی طرف کوئی نہیں دیکھتا تھا. حمزہ کی جیل کیسے کاٹی, اس کی CC فوٹیج میں جیل آئی جی جیل خانہ جات کو کہتا ہوں 5 منٹ دکھا دے, اتنی اخلاقی جرت ہے تو پرانی. نواز شریف کی دکھا دے,
اسے مجھے یاد ہے مریم کو اپنا منشور بھی نہیں پتا ہوگا، میں یہ بھی آپ کو گیس کرتا ہوں، کیونکہ وہ پرویز رشید ہے جو خود ان کا فیملی میں کہتے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف کو تباہ کرنے والے پرویز رشید ہیں، جو ان کے سپیچ رائٹر ہیں، سیاسی مجبوریاں دن میں ان کے فوج کے خلاف. ٹھیک. اچھا سر، آپ ذرا افغانستان پہ بہت ساری باتیں. اچھا آپ ذرا افغانستان کا ایک اہم ایشو، اس کے حالات بھی آپ کے سامنے. عارف حمید بھٹی صاحب، طالبان افغانستان کے بہت سارے ایریاز کے اوپر اب قابض ہو رہے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکمل امریکی انخلا کے بعد جو صورتحال ہوگی، بھٹی صاحب ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ میں پہلے سے زیادہ خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے دہشت گردی دیکھتا ہوں. دیکھیں پہلے جب ہم نے ان کا امریکہ سے آج سے 20 سال پہلے ساتھ دیا، پہلے والا وہ امریکہ نہیں رہا، اب لولا لنگڑا ہو گیا. لیکن 20 سال اس نے وہاں جنگ کر کے اگر طالبان کو نہیں ختم کر سکا جدید ترین اسلحے کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور ساتھ وہ یو این او کی فورس لے کے، بھارت کی کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے. بالکل. مجھے خدشہ ہے کہ پاکستان میں پہلے سے زیادہ اللہ نہ کرے دہشت گردی کے واقعات میں تو اضافہ ہو رہا ہے ویسے سر، کیونکہ بھارت میں ایک مکار ملک ہے. نہیں زیادہ ہوں گے، ابھی تو کام شروع ہوا ہے، کیونکہ بھارت مکار ہے. ہمیں اس پہ اعتبار نہ کبھی کرنا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان کی آج کل اداروں کو میری ایک گزارش ہوگی ادب احترام سے، خدا کے لیے سیاستدانوں کو سیاست پہ چھوڑ دے، سارا فوکس افغان کرے. ڈی جی آئی ایس آئی نے کل خود کہا کہ ہم امن کے، انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہم ان کے امن کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. ادھر تو طالبان کے گروپ بھی 50 ہو جانے ہیں، آپ نے دیکھ لینا آنے والے وقتوں میں. حکمت یار، عبداللہ فلاں شیر، یہ ابھی تو جب تک وہ پیش قدمی کرتے جا رہے ہیں 250 سے زیادہ اضلاع کر لیا. بھٹی صاحب ایک اور بات، قبضہ کر لیا، اصل دہشت خانہ جنگی تب ہوگی. وہ اڈوں کی بھی جو بات ہو رہی تھی اس پہ کافی پاکستان میں بات ہوئی سر، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے امریکہ باضابطہ طور پہ تقاضا کر سکتا ہے اور پاکستان پہ پریشر پڑ سکتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے یہ غیر مقبول فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں میرا یقین ہے وزیر اعظم عمران خان، میں دیکھیں ان پہ بہت تنقید بھی کرتا ہوں، خدا نہ مجھے پی ٹی اے کے کھاتے میں نہ ڈالیے گا اور جو مرضی کریے. وزیر اعظم عمران خان حکومت چھوڑ دے گا، اڈے نہیں دے گا، ایئر بیس نہیں دے گا. ٹھیک ہے. وہ کرپشن کرنے میں ناکام ہوا، گڈ گورننس دینے میں عمران خان ناکام ہوا، لیکن نہ ڈرون حملے کی اجازت دیں گے عمران خان صاحب، میری انفارمیشن ہے جو، نہ ہی ایئر بیس کی کسی قیمت پہ بھی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یقین 100% کے ساتھ. ٹھیک ہے. جنرل صاحب، وزیر اعظم عمران خان ابھی پچھلے ہفتے تاجکستان میں تھے، وہاں پہ افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات ہوئی اور ٹھیک ٹھاک جواب دیا ہمارے وزیر اعظم نے ان کو. آپ کو لگتا ہے یہ اشرف غنی کو ذرا شٹ اپ کال مل گئی ہوگی اب جو الزامات لگاتے ہیں پاکستان پہ؟ ناکافی ہوگی، کیونکہ اشرف غنی صاحب ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں. وہ زہر بھرا ہوا ہے پاکستان کے خلاف، سٹیٹس کو فورس ہے، برسر اقتدار ہے. جیسے بھی انتخابات ہوئے، جتنا بھی ٹرن آؤٹ تھا، ان کے انتخابات کے رزلٹ کو امریکہ نے لیجیٹیمائز کیا اور وہ صدر بن کے بیٹھے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا طریقہ ہو کہ میں اپنے ٹینیور پورا کروں اور نئے انتخابات میں پھر دیکھی جائے گی کہ کیا ہوتا ہے. دوسری طرف امریکہ معاہدہ کر کے گیا طالبان سے، جو کہ ایک پولیٹیکو ملٹری فورس ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں. ان کے ساتھ معاہدہ کر کے گیا اور افغانستان کے سوئل کی انٹرنیشنل دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کی ضمانت طالبان سے مانگی ہے، اشرف غنی سے نہیں مانگی ہے امریکہ نے. اب جب یہ ایک قوت ہے اور ایک ریئلٹی ہے، اور جو ابھی آپ نے بھی کہا، ہم روز اس کو سن رہے ہیں کہ 250 اضلاع میں قبضہ ہو گیا یا 160 اضلاع میں قبضہ ہو گیا. طالبان آر اے فورس، دے آر آن دا رائز. اب یہ اٹس اے میٹر آف ڈیز. افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے آپشنز کی بھی بہت بات ہوتی ہے کہ یا افغانستان کو سپورٹ کریں یا پھر ہم نیوٹرل رہیں. اگر طالبان کا کنٹرول ہو جاتا ہے مکمل تو کیا ماضی کی طرح ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے پھر انہیں؟ Anyone and everyone who gets elected and is in election، جو بھی حکومت فارم کرے گا افغانستان کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی قوت ہو، پاکستان کو اور دنیا کو اسے تسلیم کرنا پڑے گا. اسٹیٹ کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے، کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتی. طالبان نے بھی ماضی سے کافی کچھ سیکھ لیا ہے نا، میڈیا سے ڈیل کرنے سیکھ لیا ہے، سفارتکاری. اسی لیے وہ پوری دنیا کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے 3 باتیں بڑی دو ٹوک کہہ دی ہیں. ایک کہ ہم عام معافی کا اعلان کریں گے اور کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. عورت کے کاروبار، تعلیم اور ملازمتوں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. کل کیسے ہوگا یہ آگے جا کے یہ آنے والا وقت بتائے گا.
اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ افغانستان کی سوائل ہم کسی بھی قوت کو نیبرز کے لیے استعمال یا امریکہ یا امریکن ایئرلائنز کے لیے دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنی. اب وہ کم از کم اتنی فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے. میں ایک بریک لے لوں مرچیمہ صاحب, پھر آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا. بریک لیتے ہیں, دیکھتے ہیں. اچھا عمر جیبا صاحب, جو افغانستان کی اس وقت صورتحال ہے, آپ کے خیال میں کیا اس سے پاکستان کے لیے کوئی بہتری کی امید ہو سکتی ہے, یا پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوگا, یا مسائل کی نوعیت بدل سکتی ہے؟ دیکھیں اوورآل تو بڑی پریشان کن صورتحال ہے, یعنی کہ مجھے نہیں آئیڈیا, اور میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی آئیڈیا ہے. یعنی کہ وہ لوگ جن کو ہم تصور کرتے ہیں کہ آئیڈیا ہونا چاہیے, یعنی کہ سچویشن ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ طالبان بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو انہوں نے کانفیڈنس انہوں نے گین کیا ہے, اعتماد انہوں نے گین کیا ہے. اب اگر آپ کوئی چیز ایک پوزیشن اپنی ارن کرتے ہیں, یعنی کہ آپ خود ایکوائر کرتے ہیں, تو پھر آپ نیگوشیٹ بھی انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے طالبان افغانستان میں حقیقت ہیں؟ دیکھیں اگر ان کی گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ برطانیہ نے کہا ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں گے, روس اور چائنا بھی کریں گے, یہ تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکی جب پہلے بھی آئے تھے نا, وہ طالبان کے لیے نہیں آئے تھے. یعنی کہ وہ ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں نا جی کہ طالبان کو فتح ہو گئی ہے, یعنی کہ وہ طالبان کے لیے نہیں آئے تھے, القاعدہ وغیرہ کے لیے آئے تھے, القاعدہ کے لیے آئے تھے. اور اس ٹائم پرابلم یہ ہوا تھا کہ طالبان نے کہا تھا کہ وہ ہمارے گیسٹ ہیں, ہم آپ کو ان کے ہینڈ اوور نہیں کریں گے. لیکن امریکہ جو ہے اس ٹائم پوری دنیا کا چودھری تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں جو کوئی جس نے چیلنج کیا ہے, اگر ہم آرام سے بیٹھیں گے, یہ جواب نہیں دیں گے, تو اس کا ایک سائیکولوجیکلی یا ایک ہماری پوزیشن جو چودھری کی پوزیشن پھر چیلنج ہو جاتی ہے نا, تو وہ اس چکر میں جو ہے نا وہ آگے, اور پھر جو ہے ان کو ادھر سے نکلنا اور زیادہ مشکل ہو گیا. اس کا ایک دوسرا اینگل یہ بھی ہے, جب ہم یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا جی کہ جو ہے یعنی کہ امریکہ کو تو فتح نہیں ہوئی, فتح ویسے افغانیوں کو بھی نہیں ہوئی. انفارچونیٹلی کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مقدر ہو کہ لوگ نسل در نسل جنگوں کی نظر ہو جائیں؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ اسی طرح جو ہے مہاجرین کی شکل میں, اور پھر یہ کہ یعنی کہ وہ مہاجرین جب پاکستان آتے ہیں تو پاکستان بھی ویلکم نہیں کرتا, وہ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں, تو کیا یعنی کہ ایک مہاجر کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے؟ تو لہٰذا یعنی کہ انہوں نے بھی زندگی میں بربادی, جنگ, مزدوری, بھوک, اسی طرح کی چیزیں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ طالبان جو ہے انہوں نے کام یہ کرنا ہے, ان کو سٹیکس جو ہیں وہ اسی حد تک یعنی کہ ہم نے جو ہے یعنی کہ ان کے ادروائز دوسری ابھی لیگ میں تو انٹر نہیں ہوئے کہ جس میں وہ سوچیں کہ اس میں اتنا ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا یا فلاں ہو جائے گا. تو اوورآل جو ہے نا خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو, یہ جو چیزیں نہیں امن کی, دیکھیں تباہی اور بربادی کا سلسلہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ خواہش کرنا اور حقیقت جو ہے نا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. یعنی کہ خواہش کس کی نہیں ہے, خواہش تو افغانیوں کی بھی ہے, ٹھیک ہے, خواہش ہماری بھی ہے. خواہش جو ہے یعنی کہ جو چائنا اس کی بھی خواہش ہے, لیکن چائنا کو بھی نہیں آئیڈیا کہ یعنی کہ اب انہوں نے کس طرح افغانستان سے طالبان کو ڈیل کرنا ہے. ان کے اپنے ملک میں جو مسلمان ہیں, یعنی کہ ان کے جو ایشوز چل رہے ہیں, کیا طالبان اس پر کیا پوزیشن اختیار کریں گے. ٹھیک ہے, اگر تو لہٰذا مسائل جو ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں. یعنی کہ اوورآل اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو ایک بڑی کلیئر سچویشن کا آئیڈیا ہے, تو وہ مجھے نہیں آئیڈیا, لیکن اوورآل یعنی ہمارے لیے ایک پریشان کن صورتحال ضرور ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ایک سائٹ پر رہ سکتے ہیں جتنا یعنی کہ کوئی ایک جتنا ایک منیمم انٹرفیرنس کے ذریعے. جی عارف حمید بھٹی صاحب, ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں, اور اب ذرا نیب کے اوپر اگر بات کی جائے تو سر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تو نیب پہ پہلے ہی اعتراضات تھے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی نیب قوانین میں ترمیم کی بات کر رہی ہے. بھٹی صاحب, آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ چیئرمین نیب کے خلاف بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ اور سازش کی گئی ہے تاکہ وہ خوفزدہ ہو کر اپوزیشن کے کیسز چھوڑ دیں. سر یہ انویسٹمنٹ کس نے کی ہے؟ اچھا پارس, ایک تو میں غریب آدمی, صحافی کا کام ہوتا ہے خبر دینا, میں تھانے دار جج نہیں ہوں. میں خود ویسے بڑا پریشان ہوا تھا, غالباً وزیر اعظم آج کل پاکستان کے ہیں یار, کیا خاں کر کے جو ورلڈ کپ عمران خان ہی ہیں, عمران لو, میں وسیم اکرم پہلے سمجھ بیٹھا تھا, معافی چاہتا ہوں وہ الفاظ زبان ہے. انہوں نے تازکستان میں کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ نیب بیوروکریسی اور
تاجروں کے خلاف قانون چینج کروں. جی. دنیا میں مجھے عمر چیمہ صاحب بیٹھے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم, میں نے بھی 12.5 سال یونیورسٹی کی ہے. ایک کرپشن بتائیں جو بیوروکریسی کے بغیر ہو سکتی ہو, ایک کرپشن سنگل. کسی نے ٹھیکہ لینا ہے, کسی نے ٹرانسفر کرانی ہے, کسی نے پروسیسنگ کرانی ہے, وہ موٹر وے ہو, وہ یہ میٹرو ہو, اورنج ہو, اریگیشن کے ٹھیکے ہو, ٹرانسفر پوسٹنگ ہو, وہ یار انبلیویبل ہے. میں تو بھی عمران خان صاحب کو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا چیک اپ ہونا چاہیے. اور بھائی پھر فواد حسن فواد کے 2 سال واپس لوٹاؤ نا, بالکل. پھر راحت چیمہ کے لوٹاؤ. اب آپ نے کمشنر پنڈی کو پکڑ لیا ہے, اور جس نے پپو نے سارا فراڈ کیا, جن ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے سارا فراڈ کیا, جس کے بیٹے نے, اس کی فوٹیج بنی ہوئی ہے, کیمرہ ریکارڈنگ آ گئی ہے غلام سرور صاحب کی. پپو کون ہے؟ پپو کے ایک واٹس ایپ کے بعد اس کو کہا گیا آپ دبئی سے واپس آ جاؤ, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اچھا. پپو بڑا چپو ہے اور بڑا ٹپو ہے. بچوں آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے کہ میں کوئی خلائی مخلوق کی بات کر رہا ہوں. پپو ایک ہے بدقسمتی یا کئی پپو ہیں؟ عمران ہاں خود آنیسٹ ہے. نہیں پپو ایک ہے, ڈپو 3-4 ہے. مجھے بتائے نا, ڈی جی اینٹی کرپشن یا کرپشن کی آماج کا کہتے ہیں کہ میرے پاس پولیٹیشن کے لیے اختیار نہیں ہے. خواجہ آصف 150 لوگوں کے خلاف تو ایف آئی آر ہے میرے پاس ہے جو آپ نے پولیٹیشنوں کے دی ہیں. یہ محمود نے کس کے کہنے پہ فراڈ کیا, کس کے کہنے پہ 5 دفعہ چینج کیا. سلمان صاحب کی میرے پاس ہے, سی ایم نے اپروول دی ہوئی ہے, ڈاکومنٹس میرے پاس ہے. اور میری سمجھ میں نہیں آتا یہ ان کی نظر انصاف ہے کیا. انہوں نے انصاف کا اتنا چہرہ بگاڑ دیا, مسخ کر دیا ہے کہ مجھے بھی دل کرتا ہے کہ انصاف نہ مانگو اس ملک میں. مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا یہ رنگ روڈ اسکینڈل میں اصل مجرم نہیں پکڑا جائے گا, یعنی آپ سمجھتے ہیں جو کمشنر راولپنڈی ہے وہ بے قصور ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کمشنر نے جس کے کہنے پہ کیا, اگر اس کمشنر نے کیا تو اس پہ آپ کے پولیٹیشن سٹیک ہولڈر تھے دنیا میں. میں نے ابھی ایک کہا کوئی ایک کرپشن میری صحافت میں یا عمر چیمہ صاحب یا جنرل صاحب بتا دیں کہ سرکاری. اب میں نے مثال کے طور پہ پارا صاحب کا ٹائم قیمتی ہے, آپ سپر سٹار بھی بڑی ہیں, ڈر لگتا ہے. میں باہر سے اکوپمنٹ منگاتا ہوں, اس پہ 5 کروڑ ڈیوٹی لگتی ہے. جب تک کسٹم والا میرے سے 50 لاکھ لے گا نہیں میں نکال ہی نہیں سکتا, کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہاں اب ان کے اپنے بندوں کی باری آئی ہے, کیونکہ پپو کے ساتھ ایک اور سکندر اعظم نہیں شہنشاہ اکبر کے 3 فرنٹ مین ہے بیوروکریسی میں, 3 فرنٹ مین, اور وہ اس طرح پیسے لوٹ رہے ہیں, اس طرح لوٹ رہے ہیں. یہ انبلیویبل. ٹھیک جنرل صاحب, یہ جو میں بات ابھی بھٹی صاحب سے کر رہا ہوں, خدا کا واسطہ ہے, کرپشن کی انکوائری کرنے کے نام پر کرپشن بچانا اس کو کہتے ہیں. تو میں ایسی پالیسی کا باغی ہوں. ٹھیک, اگر کرپشن کے انکوائری کرنے والا کرپشن کر رہا ہے اور اس کو جائز کہہ رہے ہیں. سر یہ جو پاکستان تحریک انصاف نیب قوانین میں بات کر رہی ہے کہ ترمیم کرنا ہے نیب قوانین کے اندر, اور وہ کہتے ہیں بیوروکریسی کے لیے کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد بیوروکریسی خوف سے دور ہو جائے گی, باہر نکل آئے گی اور ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا؟ کہتے ہیں اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ ایک ریالٹی ہے. نیب کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ وائٹ کالر کرائم سے ڈیل کر رہی ہے. کرپشن جب لینے اور دینے والے دونوں ولنگ ہوں اور جتنے بھی معاونین ہوں ان سب کو اپنا شیئر مل چکا ہو, تو پھر کرپشن کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں مسئلہ ہے وہ دیکھیں بھٹی صاحب نے صحیح ایگزامپل دی, نیب نے پہلے بیوروکریٹس پر کاروائی نہیں کی. حکومت صرف ایک عمران خان کا نام نہیں ہے, بیوروکریسی بھی حکومت ہے نا. جو سول سرونٹس ہے وہ حکومت ہے, تو نیب کاروائی ان کے خلاف کرتا رہا ہے. چیمہ پہ کی, فواد حسن فواد پہ کی, پھر کیا نکلا ابھی تک شہباز شریف پہ کی نا. دیکھیں نیب اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے, وہ ایک بہت بڑا فگر بھی دیتے ہیں چیمہ صاحب کے, وہ اس سے زیادہ آگاہ ہیں. ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں قوانین میں تبدیلی کرنی چاہیے. پچھلی 2 حکومتیں کر گئی ہیں 10 سال میں. تھا اعتراض, لیکن یہ تو اس وقت خان صاحب تو فیور کرتے تھے نیب کی کارروائیوں کا, جب شہباز شریف کو انہی الزامات میں ابھی تک نیریٹو بیچا جا رہا ہے کہ جب قوانین کی ترمیم کی بات ہوئی تو جو شرائط یا 33 امینڈمنٹ رکھی دوسری 2 بڑی پارٹیوں نے, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو اپنے کیسز میں ریلیف مانگ رہے ہیں اور وہ این آر او مانگ رہے ہیں.
اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ کس میں کو انارو کی سمجھتا ہوں ضرورت ہے سر؟ جو ان کے وزیر خزانہ شوکت ترین کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹس کریں آپ نیب کے قانون میں, کسے انارو دے رہے ہیں اب یہ؟ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ بدگمانی اتنی ہے فضا میں کہ آپ جس کی طرف دیکھیں سب کچھ دھندلا نظر آتا ہے. بنا دیا گیا ہے یا ریالٹی میں ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور پوری قوم اس بات پہ میرے خیال میں ہم سب اتفاق کریں گے کہ رشوت اور سفارش ہمارے ملک میں اس طرح ہے جس طرح جسم میں خون چلتا ہے, ایسے ہی ہے. اس کے بغیر نظام چل نہیں رہا. ہر جگہ پارس جنرل صاحب 100% ٹھیک کہتے ہیں. اس ملک کو اللہ جانتا کرپشن نے کھوکھلا کیا ہے. اس کا حل تھا صرف آنیسٹ افسر لگانا, کمپیٹنٹ افسر لگانا اور کراس دی بورڈ احتساب کرانا. میں جنرل صاحب کو سیکنڈ کروں, کرپشن جب تک جاری رہے گی یہ ملک آگے نہیں جائے گا, جو مرضی کر لے گا. اس ملک میں جو ہمارے انصاف کے ادارے ہیں نا, دیکھیں میں لا کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میں ایک عام شہری کی حیثیت سے یہ سمجھتا تھا کہ فوجداری مقدمات کا فیصلہ آسان ہوتا ہے اور وائٹ کالر کرائم یا سول سوٹ جو ہیں بہت پرولانگڈ ہوتے ہیں, لمبے ہوتے ہیں, اس میں بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں. میرے ملک میں فوجداری کے فیصلے نہیں آتے سپریم کورٹ تک. میں آپ سب کو یہ پتا ہے بلدیہ میں 325 انسان زندہ جلا دیے گئے, 325 دفعہ سزائے موت سنا دی. آج تک ہمارا عدالتی نظام موٹیو ڈٹرمن نہیں کر سکا کہ کس نے جلوائے, ان دو بندوں کا کیا انٹرسٹ تھا, اور 325 آدمیوں کو زندہ جلا دینے میں کرپشن سے متعلق نہیں ہے نا. اچھا ایک آدمی نہیں, میں کہہ رہا ہوں فوجداری تھی, اس میں انصاف آ گیا ہے. شراب کی 2 بوتلیں چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ہاتھ سے جا کے اٹھائیں, جی سر. دوسرے دن لیب نے کہا جی ان میں تو اولیو آئل اور شہد. ہم نے 15 لاشیں ماڈل ٹاؤن میں دیکھی اور 96 آدمیوں کو گولی لگی ہوئی دیکھی. یہ لاشیں قوم نے گرتی دیکھی. آج تک انصاف ملا ہے 5 سالوں میں؟ تو ہم وائٹ کالر, اچھا ایک پولیس کانسٹیبل پر ایک ایم پی اے نے گاڑی چڑھا دی پوری, آپ سب میڈیا نے اسے دکھایا, لائیو دکھایا اس کو بار بار, اور وہ عدالت اس لیے بری ہو گیا کہ جی شواہد نہیں ملے. اوکے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس ملک میں کمپرومائزز ہوتے ہوں, ہاں کمپرومائزز ہوتے ہوں, نیب تو وائٹ کالر کرائم کر رہی ہے, اتنا آسان نہیں ہے اچیومنٹ. اب ریٹائرمنٹ میں ان کے صرف 3 ماہ ہی رہ گئے ہیں. اس وقت میں اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نیب ترامیم میں تبدیلی کی جائے تو اس کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب گورنمنٹ ختم ہو, ہاں تو اس ٹائم ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو نہیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پولیٹیشین ہیں ان پر جو کیسز ہیں اس پر بھی یہ کوئی ریکنسیڈر کریں, ریویو کریں. دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا, ہم نے کچھ چیزیں پہلے ہی طے کر لی ہیں کہ فلاں کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, فلاں چیز ہم نے چینج نہیں کرنی کیونکہ اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, فلاں چیز ہم نے اس لیے چینج نہیں کرنی کہ اس کا دوسرے کو فائدہ ہے, ٹھیک ہے. ہم مسئلے کا حل تلاش نہیں کرتے, ہم قانون اس طرح سے بناتے ہیں کہ یا جس کا ہمیں فائدہ ہو یا جس سے دوسرے کو ہم پکڑ سکیں, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو سسٹم ہے اتنا کرمنل قسم کا سسٹم ہے کہ اگر جو ہے نا کل جنرل صاحب کی باری آ جائے نا, ان پر کوئی انکوائری یہ بھی نہیں نکل سکیں گے, ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے, یعنی کہ وہ جو جس کو انہوں نے کبھی سمجھا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا, یہ ادھر بھی کوئی مسئلہ کریٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی یہ شروع ہوتی ہے, یار یہ فلاں آدمی جو ہے نا باتیں بڑی کرتا ہے, اس کی طرف فائل چیک کرو. فائل اس طرح سے, یعنی کہ ہمارے کیس ادھر بنتے ہیں, ہمارے کیس جب عدالت میں چلے جاتے ہیں, خواجہ آصف صاحب کا کیس ہے ریسنٹ, ٹھیک ہے, کیس ہی نہیں لگتا تھا, ٹھیک ہے, کیوں نہیں لگتا تھا, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے یعنی کہ 6 ماہ بعد جو ہے, یعنی کہ عدالت بھی کہہ رہی ہے جی کہ کیس جھوٹا تھا, تو بھائی کچھ کریں. یعنی کہ میں یعنی کہ فیل کرتا ہوں, یعنی کہ میں اس کو اس طرح امیجن کرتا ہوں کہ میں اگر اس طرح اندر بند ہوں اور میرے پہ کچھ چیز نہ ہو, میں اپنے آپ کو یعنی کہ اس طرح سے ہر ٹائم میں یہ سوچتا رہوں گا یار میں نے غلط کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جب میں نے نہیں کیا تو میرے پاس قانون کے لیے, قانون نے میرے لیے کیا مداور رکھا ہوا ہے, کیا جنہوں نے میرے پہ غلط کیس بنایا تھا ان کی کوئی سزا ہے, یا میرا جو کیس ہے اس کو اتنا لیٹ چلایا گیا, اس کی کوئی سزا ہے, ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے, یعنی کہ ہمارے ہاں وہی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کا اپڈیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جس کا یعنی کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کے لیے پرابلم کریٹ ہوتے رہتے ہیں. اب یہ صرف بیوروکریسی کے حوالے سے ترامیم کی بات کر رہے ہیں نیب قوانین میں, آپ کو لگتا ہے آگے چل کے یہ حکومت جو ہے اس کو یہ قوانین بھی غلط لگنے لگیں گے اور ان کو بھی نیب جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگا جیسے اپوزیشن کو نہیں ہوگا؟ اب یہی ہے نا, اصل میں یہ بیوروکریسی کے لیے کیوں کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی کے بغیر گورنمنٹ نہیں چل سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس حد تک انہیں پتہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے,
اگر اس کے بغیر چل سکتی تو انہوں نے کہنا تھا جی بروکریسی NRO مانگ رہی. یہ ترمیم کروا سکیں گے گورنمنٹ یا اپوزیشن بیٹھے گی ان کے ساتھ یا وہ ڈیمانڈ کریں گے پہلے ہمارے کیس ختم نہیں تو یعنی کہ جو آگے پہلے انہوں نے کی ہیں وہ کتنی کی ہیں یعنی کہ آرڈیننس کے ذریعے یہ چیزیں چل رہی ہیں کتنا. اور پھر یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے کہتی ہے یعنی کہ عام طور پہ ہونا تو یہی چاہیے نا کنسلٹیشن کا پروسیس ہونا چاہیے یعنی کہ آپ دوسروں کی بات سنتے ہیں آپ دور سے کہتے ہیں کہ نہیں یعنی کہ جو ہے یہ فلاں جو ہماری مخالفت کر رہی ہے NRO مانگ رہی ہے. ختم ہو گیا بس آخری بات آپ نے ایک سٹوری کی ابھی 18 جون کو اور وہ رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے کی تھی جس میں آپ نے کہا کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے تو کیا واقعی چائے کی پیالی میں طوفان نہیں لگ رہا ہے؟ 2 بیوروکریٹس کو انہوں نے گرفتار کر دیا ہے اور کلین چٹ دے دی ہے. اچھا وہ سٹوری جو ہے اس میں میں نے کیا لکھا ہے ٹھیک ہے میں نے زلفی کے بارے میں لکھا کہ زلفی پہ یعنی کہ کوئی معاملہ اور تھا یا اس نے کوئی غلط الزام لگا دیا ٹھیک ہے کوئی اس کے معاملات پرانے بھی چل رہے تھے اس کو فارغ کر دیا ٹھیک ہے. اچھا اس پہ غلام سرور کا کیا بنا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنا ٹھیک ہے. اور میں بیوروکریٹس کو قربانی کا بکرا بنا دیا اور ان کو کلین چٹ دے دیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی زیادہ بعید نہیں ہے. اگر وہ انکوائری ٹھیک تھی تو آپ کو انکوائری کو آفیشلی پبلک کرنا چاہیے تھا. ایک تو وہ انکوائری بھی آپ نے پبلک نہیں کی, مائنارٹی رپورٹ تھی, آپ کے 3 بندے ہیں وہی ایک بات پر مطمئن نہیں ہو رہے. ایک بندہ جو ہے کہ اس کی آپ بات مان رہے ہیں, 2 بندوں کی بات نہیں مان رہے. اس کے بعد آپ کو کوئی سولوشن نہیں ملا تو آپ نے ادھر اینٹی کرپشن کو درمیان میں انوالو کیا ٹھیک ہے. اور اچھا اور یہ بھی ذرا چیک کریں کسی دن یہ بٹی صاحب شاید یعنی کہ آپ کو بتا سکیں کہ جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے اس کے خلاف جو انکوائری ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے. بٹی صاحب یہ اور بتا دیں پھر شو کلوز کروں, کیا سٹیٹس ہے سر؟ آپ بہت ہی سادہ ہیں یا میں بڑا سپر سٹار تھی ابھی سادہ ہے. مجھے آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ 2 ارب کا کام 60 ارب پہ چلے گیا. اس میں صرف ایک تھا ڈی جی اینٹی کرپشن کو شہباز شریف نے 2 دفعہ کرپشن سے پنجاب سے نکالا تھا. اور اس میں جانتا ہوں جس بندے نے 3 کروڑ روپیہ دیا ہے. اور یار آپ کو کس نے کہا کہ کرپشن پکڑنا مشکل ہے؟ ہاں اس کے لیے آپ کو آنیسٹ افسر لگانے ہیں. کوئی بھی ادارہ کرپشن کے خاتمے اور عوام کی بہتری کے لیے بنایا جاتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہم اپنے مفاد میں کرنا ہے. کیا کریں, حل کیا ہے پھر؟ حکمرانوں نے اسے صرف ایماندار مخالفین کو نہیں صرف آج بھی میں قسم کھاتا ہوں ایک ایماندار افسر ہے, اس کو اتنا کیا جا رہا ہے کہ وہ اس نے سرنڈر کر دیا. اس نے کہا اللہ کا واسطہ مجھے بدل دے. آنیسٹ اور کمپیٹنٹ افسر لگائیں اور انہیں کہیں ہم انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. جب آپ ایسے افسر لگائیں گے, قانون میں کہاں لکھا کرپشن لیگل ہے؟ مجھے بتا دیں کس قانون اور آئین کے تحت یہ کرپشن حکمران کرتا ہے؟ کوئی بھی یہاں صاف نہیں کرتا ہے. جنرل اعجاز خان صاحب, عمر چیمہ صاحب, سب بہت بہت شکریہ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ نے